मौजूदा जो सूरत हाल है मुल्क की माशी हालत या सियासी हालात, उसके पेश नज़र हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। ये वक्त नहीं कि हम इख्तलाफ रखें। इख्तलाफ राय जमहूरियत है, मगर जमहूरियत को हम उस तरीके से न चलाएं जिससे मुल्क के अमन में, तरक्की में, माशी हालत में उसमें तनज़ली की खबर नहीं बनेगी, क्योंकि मैं भी सहाफ़ी हूँ। तो इसलिए आपने जो सवाल आज किए हैं उसके जवाब उन्हीं से पूछें जिन्होंने जवाब। मौलाना साहब मेरा दोस्त है, नो कमेंट्स। तब्दीली में फिर यही लोग आ जाएंगे तो फिर मौलाना फिर हमारे साथ बैठेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जुल्फ़िकार शाह साहब का जो कल्चर मिनिस्टर हैं उनका, सिंध गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज ये मौका फराहम किया है। मैं शाह लतीफ़ की दरगाह पे आज मैं हाज़िर हूँ। और जो उनकी शख्सियत के बारे में आपने ज़िक्र किया है, तो उन्होंने वो दर्स दिया है अमन का, मोहब्बत का, शफ़क़त का, और जाबिर सुल्तान के सामने डट जाने का उन्होंने पैगाम दिया। उन्होंने ख़वातीन के हकूक़ की भी बात की है, और उस वक्त बात की है जब उस वक्त के बहुत से आलिम हज़रात ये कह रहे थे कि ख़वातीन को जो हज के मौके पे उनके लिए अलहदा तवाफ़ होना चाहिए, मगर उन्होंने उस वक्त भी आवाज़ बुलंद की। और उनकी जो शायरी है, वो पैगाम जो है वो पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए है, और मैं समझता हूँ उन पर अगर हम अमल पैरा हो तो वो उससे हमें इस मुल्क के जो मसाइल हैं उसको हल करने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, अमन हो, मोहब्बत हो, अख़ुवत हो। ये पैगाम था उनका। तो इसलिए उनका पैगाम जो है वो हर जगह जाना चाहिए। हम भी एक रूहानी दरगाह से ताल्लुक़ है हमारा, और हम सिलसिला कादरिया से हैं, और हज़रत गौसल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी उनकी जद से हैं। तो इसलिए उनका भी यही पैगाम था, और हमारे हजूर पाक का भी यही पैगाम था कि उनकी जो टीचिंग थी, जो प्रीचिंग थी, उसके ज़रिए उन्होंने लोगों को मुसलमान किया। उन्होंने बैरल ऑफ गन के ज़रिए लोगों को तबलीग नहीं की, अपनी शख्सियत से उन्होंने, अपने किरदार से लोगों को माइल किया अपनी तरफ। सर ये बता दीजिए, वफाक और सूबों के दरमियान जो इख्तिलाफात है, जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखें, मौजूदा जो सूरत हाल है मुल्क की माशी हालत या सियासी हालात, उसके पेश नज़र हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। ये वक्त नहीं कि हम इख्तलाफ रखें। इख्तलाफ राय जमहूरियत है, मगर जमहूरियत को हम उस तरीके से न चलाएं जिससे मुल्क के अमन में, तरक्की में, माशी हालत में उसमें तनज़ली की खबर नहीं बनेगी, क्योंकि मैं भी सहाफ़ी हूँ। तो इसलिए आपने जो सवाल आज किए हैं उसके जवाब उन्हीं से पूछें जिन्होंने जवाब। गिलानी साहब, आप भी रूहानी गद्दी का पेशवा हैं, और ये बताएं कि एक और रूहानी गद्दी के पेशवा इस वक्त जेलों में धक्के खा रहा है, वहाँ पे उसे इंतकाम लिया जा रहा। आप जमहूरियत की बात करते हैं, तो क्या समझते हैं ये गैर जमहूरी अमल नहीं है? देखें, आपको थोड़ी सी स्टडी करनी चाहिए, और उसके लिए जब कुछ सवाल होता है उसकी तैयारी करनी चाहिए। मैं 9 साल जेल में रहा, और इस बर्दाश्त में रहा कि मैंने गरीब लोगों को नौकरियां दी थी, और मैंने आज तक उफ भी नहीं की, मैंने कंप्लेंट भी नहीं की, मैंने जज का नाम भी नहीं लिया, मैंने किसी इदारे का नाम भी नहीं लिया, मैंने कोई स्टेट सीक्रेट डिस्क्लोज भी नहीं की। तो इसलिए, और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने 11 साल जेल काटी, इसी ही तरीके से मोहतरमा साहबा ने जेल काटी, भुट्टो साहब शहीद हुए, और हमारे बहुत से हमारे जो फरियाद तालपोर साहबा हैं
ان کو بھی جیل میں ڈالا گیا. تو میں سمجھتا ہوں اور دوسری قیادت کو بھی خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں, حمزہ شہباز ہوں, مریم نواز شریف صاحبہ ہوں, ان کو جیلوں میں جانا پڑا. تو اس لیے میں یہ تنقید نہیں کر سکتا کہ کس کو جانا چاہیے یا کسی کو نہیں جانا چاہیے, مگر یہ عدالتوں کا کام ہے اس کے اوپر ان کو ریلیف دینا. تو مجھے بھی کتنے عرصے کے بعد مجھے عدالتوں نے ہی انہوں نے مجھے ضمانت پہ رہا کیا تھا, جبکہ میں نیب عدالتوں میں تھا اور اس وقت بہت سخت حالات. اسمبلیوں کو خریدا گیا ہے, مولانا صاحب کا اسٹیٹمنٹ, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب میرا دوست ہے, نو کمنٹس. سر, مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے خلاف روڈوں پہ نکلنے کا اعلان کیا. انہوں نے بولا کہ ان حکومتوں سے, ان سیاستدانوں سے ہم تنگ آ گئے, ہمیں پاکستان میں اب تبدیلی کے حکمران چاہیے. تبدیلی میں پھر یہی لوگ آ جائیں گے تو پھر مولانا پھر ہمارے ساتھ بیٹھیں گے. سر, مولانا صاحب نے رات اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں لیکن یہ حکومت خود مختار نہیں ہے. تو اگر جو خود مختار ہوں ان سے بات کرتے ہیں. سر, ملک کی تاریخ میں پہلی بار جو ہے کسی ریٹائرڈ جنرل کا احتساب ہونے جا رہا ہے, کورٹ مارشل تک بات جا رہی ہے, اس کے بارے میں آپ کہیں؟ میری رائے یہ ہے کہ تمام ادارے اپنے اپنے تئیں وہ ایک خود مختار ہے. یہ ملٹری کا جو ادارہ ہے یہ ان کے اپنے لاز کے تحت ہے, اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں. سر, 9 مئی کے حوالے سے بلال صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ بھئی جو 9 مئی کے متاثرین آج تک بھی در بدر ہو رہے ہیں انصاف کی خاطر, یہ بلال صاحب نے کہا, اور اعلیٰ عدلیوں سے ان کو اس طرح سے انصاف نہیں مل رہا تیزی سے جس طرح سے ملنا چاہیے تھا. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ مجھے بھی انصاف نہیں ملا تھا. میں عدلیہ کو یہی سفارش کروں کہ جلد انصاف دیا جائے. اتنی گتی سے آپ کا تعلق ہے, یہ بھی عظیم ہو جائیں, شاعروں کے سرتاج ہیں, لیکن بدقسمت یہ ہے کہ یہاں پر کتنے عرصوں سے یہاں پر وزیر اعظم آتے ہیں, صدور بھی آئے ہیں, منسٹر صاحبان بھی آتے ہیں, لیکن بھکشا جو ہے شاہ عبداللطیف بھکشائی کا اتنا بڑا نام ہے, نہ یہ تحصیل ہے, نہ یہ سٹی سروے ہے, نہ یہ ضلع ہے. تو آپ خصوصی طور پر بھی تو آپ سینٹ کے چیئرمین بھی ہیں, کم از کم اس شہر کو تحصیل کا درجہ دیا جائے, ضلع کا درجہ دیا جائے. چھوٹے چھوٹے قصبے تحصیل بنا دیے جاتے ہیں. ابھی حاکم آباد کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی ضلع بنے گا, تو شاہ عبداللطیف بھٹائی کا اتنا بھی حق نہیں ہے. دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں گا, یہ ضلع بنانا, تحصیل بنانا, یہ جو صوبائی اسمبلی ہے اس کی ثوابدید ہے. ان کو چاہیے کہ وہ کوئی قرارداد پیش کریں, چیف منسٹر صاحب سے بات کریں, تو وہ اس کو یقیناً وہ کریں گے. اور جہاں تک آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کئی شہر ضلع بن گئے, کئی ضلع صوبے بن گئے. تو داتا صاحب نے لکھا تھا کشف المجوب میں, داتا صاحب نے لکھا تھا لاہور میں جو بہت بڑی عظیم ان کی ایک وہاں گدی ہے, تو وہ انہوں نے لکھا تھا کہ میں ملتان کے مضافات میں رہ رہا ہوں, یعنی کہ ملتان واز دا سٹی اینڈ لاہور واز دا سبربس, یعنی وہ دیہات تھا اور ملتان شہر تھا. آپ بتائیں کیا فرق ہے؟ سر جی, تمام سیاسی پارٹی ساتھ بیٹھنے کی بات تو کرتی ہے مگر پیش رفت پہل کوئی نہیں کر رہا. پہل تو پیپلز پارٹی پہل کرے, پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پہل کی ہے. یہ بتائیں آئین کس نے دیا, یہ بتائیں آئین کو بحال کس نے کیا, یہ بتائیں کہ آئین کی خاطر, جمہوریت کی خاطر قربانیاں کس نے دی. بھٹو صاحب نے آئین دیا اور ان کو شہید کیا گیا. آج عدالت بھی مان رہی ہے کہ ہمارا فیصلہ درست نہیں تھا, تو اس لیے ان کو انشاءاللہ پوسٹ تھرمس جو ایوارڈ ہائیسٹ سول ایوارڈ ہے ان کو دیا جائے گا. پہلے تو کہتے ہیں شہید بھی نہیں ہے, وہ شہید کا نام بھی نہ لیا جائے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اسٹرگل کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی رول آف لا میں بلیو کرتی ہے, کانسٹیٹیوشن میں بلیو کرتی ہے, ڈیموکریسی میں بلیو کرتی ہے, ویمن رائٹس کے لیے لڑتی ہے, کسانوں کے لیے لڑتی ہے, مزدوروں کے لیے لڑتی ہے, اور اقلیتوں کے لیے لڑتی ہے, نوجوانوں کے لیے لڑتی ہے. تو اس لیے پیپلز پارٹی اپنا کام کر رہی ہے, اور اگر ہماری اصلاح کرنی ہو تو ہمیں کچھ سر پورے ملک میں موٹر وے بنائے جا رہے ہیں, لیکن
مٹیاری میں کرپشن ہوئی، اس کی وجہ سے موٹر وے تاخیر کا شکار ہوا. سکھر حیدرآباد موٹر وے ابھی تک نہیں بنا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بی او ٹی کے ذریعے اس کو بنایا جا رہا ہے. یہ بتائیں سر، آخر سندھ نے کیا قصور کیا؟ حادثات ہوتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، تو آپ جو چیئرمین سینٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر اکثر ہم دیکھتے ہیں مچھلی بازار تو جلد بن جاتے ہیں، لیکن مجھے مچھلی بازار سینٹ نہیں بنتی، تو اس لیے آپ کریکٹ کریں. تو اس لیے بڑی سنجیدہ سینٹ ہے، اور اس کو سننے کے لیے کئی طالب علم آتے ہیں، کئی یونیورسٹیز آتے ہیں، کئی آفیسرز آتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، ان کی تقاریر سنتے ہیں. ہم ان کو موقع دیتے ہیں اپوزیشن کے کہ وہ اپنا کتھارسس کریں، اپنی رائے دیں. تو اس لیے ایک تو اس پہ مجھے آبجیکشن تھی، اور دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو موٹر وے کی بات ہوئی یہ سینٹ میں اٹھائی گئی ہے اور اس کا جواب بھی دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو فالو اپ کریں گے. یہ رائٹ ہے، اور یہ سب سے بڑا جو پورٹ ہے وہ کراچی ہے، اور یہ ہب ہے یہ معاشی ایکٹیویٹیز کا، اس لیے اس کو سب سے زیادہ ترجیح ہونی چاہیے. سر ملک بھر میں نواز کی وفاق میں حکومت ہے، ٹھیک ہے، وزیر اعظم بھی انہیں ہیں، لیکن قائد مسلم لیگ نواز جو ہیں پنجاب میں بجلی کے ٹیرف کا اعلان کرتے ہیں، باقی صوبوں کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں. دیکھیں میں نے اس سلسلے میں جو انرجی کے منسٹر ہیں اور وہ سردار اویس لغاری صاحب ہیں، اور وہ مجھے ایک دفعہ ملے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ انرجی کے اوپر جس موضوع پہ یہ ہاؤس میری بات سننا چاہے میں اس کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں. اب جو نیکسٹ سیشن آئے گا ہم کمیٹی آف دا ہول ہاؤس ہم بنائیں گے، اور وہ آ کر ان کے بارے میں سوالات. اچھا سر، کیا وجہ ہے کہ ملک جو ہے بحرانوں کا شکار ہے، خصوصی طور پر بجلی گیس نہیں ہے، پینے کا پانی صاف نہیں ملتا، وجہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی نے طویل عرصہ حکومت کی ہے. دیکھیں یہ تو شکر ہے کہ اب آپ پیپلز پارٹی سے تھوڑے سے ٹل گئے ہیں. پہلے یہ کہتے تھے کہ ان دو جماعتوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں، کبھی پیپلز پارٹی آ جاتی ہے، کبھی نون لیگ آ جاتی ہے، پھر کہتے تھے یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ پی ٹی آئی بھی آ گئی. اب تینوں کو لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ کس کس نے کیا کیا کام کیا ہے، اور اگر ہمیں کامیابی وہاں ملتان سے نصیب ہوئی ہے یا جنوبی پنجاب سے، وہ کارکردگی کی بنیاد پہ ہمیں ووٹ لوگوں نے دیا ہے. اس لیے دیا ہے کہ تینوں میں موازنہ جب کیا ہے تو پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری. سر ملک بھر میں موٹر ویز فیڈرل گورنمنٹ خود بناتی ہے، مگر سندھ میں بی او ٹی کے تحت منصوبے کے تحت بنائے جاتے ہیں، پرائیویٹ کمپنیز آتی ہے، اس وجہ سے موٹر ویز تاخیر کا شکار ہوتے ہیں، کرپشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر سندھ میں 3 صوبوں میں تو فیڈرل گورنمنٹ فیڈر خود بناتی ہے، بی او ٹی کے تحت صرف سندھ میں کیوں کام کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں جب میں وزیر اعظم تھا تو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے پورے ملک کا، اس کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ پورے ملک میں پاپولیشن کی بنیاد پہ ایک کرائٹیریا کی بنیاد پہ NFC بنتا ہے، اور نیشنل فائنانس کمیشن کے مطابق وہ سب صوبوں کو اپنا حصہ جاتا ہے. اور پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں جو جیسے ہمارا سرائکی بینڈ تھا اس کو 34% حصہ تھا. پاکستان بننے سے لے کر آج تک 34% ان کو صرف اس وقت ملا جب میں وزیر اعظم تھا. تو اس لیے مجھے چاہیے کہ ہمیں پارٹی کو چاہیے کہ ہم نے ٹیک اپ کیا ہے، اور بلاول صاحب نے ٹیک اپ کیا ہے، اور وزیر اعظم کے جو وفد میں جو بلاول صاحب گئے تھے چیئرمین صاحب، تو میں بھی ان کے ہمراہ تھا. تو ہم نے یہی کہا کہ جب آپ بجٹ ترتیب دے رہے تھے تو ہم سے مشاورت ضرور کرنی چاہیے تھی. آپ نے مشاورت اگر نہیں بھی کی تو جو آپ کے آن گوئنگ اسکیمز ہیں اس پہ پیپلز پارٹی کمپرومائز نہیں کرے گی. جو آپ کے آن گوئنگ اسکیم ہیں ان کو مکمل ہونا چاہیے.